जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी आर लाइव। और अभी मैंने अभी एक वीडियो स्टार्ट की थी इससे पहले, लेकिन कोई मेरे ख्याल इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था, और बट आई थिंक इट्स बीन सॉर्टेड आउट। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं ये स्टडी सेशन, क्योंकि पिछली बार जब हमने स्टडी ये किया था पूरा, तो मुझे नहीं थी उम्मीद कि इतने लोग इंटरेस्ट लेंगे। मेरा ख्याल था, सलाम टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, कि इतने लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि थेरी जो है वो ज़रा कभी कभी लोगों को ड्राई लगती है, मुश्किल लगती है। लेकिन जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने लिया, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यंग लोग जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और ये चीज़ें इतनी मुश्किल हैं नहीं जितनी खुद पढ़ने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ मिल के पढ़ रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इन्वॉल्व हों स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के साथ, जो इस वक्त ऑर्गेनाइज हो रही है। जुमे को 27 नवंबर को स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च है, और मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। और उसमें हम ये ज़रूर एक तो एसओपीज़ का ख़्याल रखें, लेकिन साथ-साथ ज़रूर मुनज़्ज़म करें अपने आप को, क्योंकि जो इस वक्त एजुकेशन के हालात हैं, उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएँ। मैं आज फ़ेसबुक पे सिर्फ़ ना पढ़ा रहा होता, अगर यहाँ पे कोई थोड़ी-सी ओपननेस होती, थोड़ी-सी क्रिटिकल थिंकिंग की इजाज़त होती। बिल्कुल ही माशरे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो ज़रूरी है कि आवाज़ उठाएँ। एक तो ये, दूसरा एक मैं पब्लिक सर्विस मैसेज फिर से दूँगा कि ये ज़रा कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लीज़ अपने मास्क ज़रूर पहनना शुरू करें, ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल। कोई भी, अभी हमारे कुछ जानने वालों के साथ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनी कोविड के हवाले से। सो जस्ट बी केयरफुल एज़ यू कैन बी। और ये सिर्फ़ आपके अपनी हिफाज़त के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, यानी आपके जो अ जो एल्डर्स हैं या बाकी लोग हैं माशरे में, उनकी सेहत के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये प्रिकॉशंस लें। एनीवे, आई विल कम स्ट्रेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी क्या है? इसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं कि जी, मैं लेफ्टिस्ट, मेरी आइडियोलॉजी है, किसी की राइटिस्ट हो सकती है, किसी की लिबरल, किसी की कंजर्वेटिव। अ, आज जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, वो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की सिर्फ़ बात नहीं कर रहे। आज हम ये बात करेंगे कि आइडियोलॉजी सिर्फ़ ये नहीं है जो हम शऊरी तौर पे किसी चीज़ को कबूल करते हैं, बल्कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो भी आइडियोलॉजी से भरी हुई है। यानी जो आइडियोलॉजी वो ज़ाविया है, जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, जिसके ज़रिए हम दुनिया को समझते हैं। मिसाल मैं आपको दूँ तो आप देखिए, अगर कोई ढाका में शख्स पैदा होता है 1930 की दहाई में, तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा। 50 की दहाई में पैदा होगा तो पाकिस्तानी कहेगा। 70 की दहाई में पैदा होगा तो बांग्लादेशी कहेगा। यानी उसी जगह पे रहते हुए उसकी जो आइडेंटिटी है, वो तब्दील हो जाएगी। और उसके साथ सिर्फ़ ये आइडेंटिटी ये नहीं होगी, कहेगा कि मेरे जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो आज डिफरेंट है। बल्कि उसका जो पूरा माशरे को देखने का तरीका है और जो माज़ी को देखने का तरीका है, वो भी तब्दील हो जाएगा। Ideology not only makes you see the world differently, makes you see history differently. पाकिस्तान के वक़्त वो मोहम्मद बिन कासिम से तलाश करेगा, अगर वो ढाका में होगा तो किसी और से करेगा, अगर वो इंडिया में होगा तो फिर वो पूरा अपना एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। सो इट्स ideology is important in constituting our relation to the world. So this is something very important. रोजमर्रा की जिंदगी में आपको आइडियोलॉजी नजर आएगी, और हम उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा हम बात करेंगे कि इवन जो हमारा एक दूसरे से एक्सचेंज है, अगर मुझे कोई सर कहता है या मुझे कोई कॉमरेड कहता है या कोई अमार कहता है, इवन दीज थिंग्स आर आइडियोलॉजिकल, कि आप किस तरह से एक दूसरे शख्स के साथ रिश्ता बना रहे हो। और वो आइडियोलॉजी जो है वो समाज उसका तयन करता है, वो एक खुद इंसान सिर्फ चूज नहीं करता। और हम आगे जाके बात करेंगे कि किस हद तक इंसान के पास खुद अपनी फ्रीडम है, अपनी आइडियोलॉजी, अपना नजरिया, अपना जाविया तलाश करने की।
اور آج جن شخص کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں لوئی التھوسر. ہی از ون آف مائی فیوریٹ تھنکرز، ویری امپورٹنٹ فرینچ فلاسفر آف دا 20th century. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک طرح سے ایک فلسفے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا فرانس کے اندر. انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جی تاریخ جو ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تاریخ نے کس طرف جانا ہے. یہ اس ٹائم کے حوالے سے بہت بڑی بات تھی. پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جو وہ مارکسسٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ طبقے کے ذریعے آپ ساری سیاست کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اداروں کو بھی سمجھنا ہے، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو بھی سمجھنا ہے، آپ کو تاریخ کو بھی سمجھنا ہے. تو یہ ایک طرح سے مارکسسٹوں کے اندر انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی اور اس کے اوپر ان پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن میں خیال ان کے ذریعے آپ معاشرے اور خاص طور پہ سیاست کو اور سماج کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہو اگر آپ التھوسر کی فلسفی پڑھیں. بعد میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا فوکو، زیزیک، الین باڈیو، رانسیے، پھر ہم آگے جا کے بٹلر کو بھی پڑھیں گے. یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی لحاظ سے التھوسر سے انسپائرڈ ہیں. تو التھوسر اس طرح سے استادوں کے استاد ہیں، تو ان کو پڑھ کے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو 20ویں صدی میں اور آج بھی جو بڑی تھاٹ سامنے آ رہی ہے فلسفے کے اندر وہ کہاں سے آ رہی ہے. اچھا، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار صرف طبقہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ادارے یا جس طرح کا انسٹیٹیوشنز، آپ کی پارٹیاں، آپ کی مل پاکستان کے حوالے سے ملٹری، یہاں پہ مدرسے، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے بھی سیاست میں بہت ان کی اہمیت ہوتی ہے، اور ان کا صرف طبقاتی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اوور آل تاریخی تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ نظریے کو بھی دیکھنے کی بہت اہمیت ہے. وہ بہت اہم ہے کہ آپ نظریے کو بھی سمجھیں کہ کیا زاویہ ہے کسی بھی معاشرے کے اندر دنیا کو دیکھنے کا. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ فرانس کے اندر جس طرح سے ماکرون کا ایک آپ کو نظر آیا ہے کہ اس نے بالکل جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے بلاسفمی کو، اور اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ایک خاص طرح کی فرینچ آئیڈیالوجی کو، جس میں کچھ اسلاموفوبیا بھی ہے اور ایک خاص ڈیفینیشن ہے سیکولرزم کی، اس کو لے کر آگے چل رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ادھر بھی نظر آ جائے گا کہ ادھر بھی ایک بہت ڈیپ سینس آف اٹیچمنٹ ہے نبی پاک کی ہستی سے. اور آپ کو اگین اس کے جو جس طرح کل ابھی ہوا ہے جنازہ اتنا بڑا، تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بات صرف طبقے کا سوال نہیں تھا، یہ بات صرف کسی سیاسی آئیڈیالوجی کا ان سمپل سینس سیاسی ایفیلیشن کا سوال نہیں تھا، بلکہ کوئی نہ کوئی نظریے کی تاریخ ہے جو کہ لوگوں کو جذباتی کرتی ہے. فرانس میں جذباتی کرتی ہے سیکولرزم کے لیے، ادھر جذباتی کرتی ہے اس چیز کے لیے، انڈیا میں جذباتی کرتی ہے ہندوتوا کی فلسفے کے اندر، اور بہت جگہوں پہ جہاں جہاں بغاوتیں ہوئیں وہاں پہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی نے بھی لوگوں کو موو کیا. سو واٹ از اٹ دیٹ میکس اے ہیومن بینگ انویسٹ ان این آئیڈیالوجی؟ ہم کیوں، اب ہمارا جو شعور ہے، ہمارا جو ذہن ہے، وہ کیوں کسی نظریے کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس سے قربت محسوس کرتا ہے، اسے قریب محسوس کرتا ہے؟ واٹ از اٹ اباؤٹ آئیڈیالوجی؟ سو آئیڈیالوجی وہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی کی پاور بہت ہے انسان کو موو کرنے کے لیے. انسان خودکشی کر سکتا ہے، انسان نظریے کے لیے جان دے سکتا ہے. سو یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہے کہ ایون جو بہت ہی ایک خاص قسم کا لبرل اکنامکس کا آئیڈیا ہے کہ انسان صرف سیلف انٹرسٹڈ ہے، تو سیلف انٹرسٹڈ اگر ہے یعنی صرف مفاد پرست ہے انسان، تو پھر آپ نظریے کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیوں کسی بڑی کاز کے لیے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو ہمارے زاویے سے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن کسی بھی اس طرح کے کاز کے لیے انسان جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کا مطلب انسان صرف ایک مفاد پرست جانور نہیں بلکہ ایک نظریاتی جانور ہے، جس کو کبھی کبھی سوشل اینیمل کہتے ہیں، بٹ آئی وڈ کال اٹ این آئیڈیولوجیکل اینیمل. all human beings have ideology, all human beings have identity. Even when they say کہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ بھی نظریہ ہے. اور یہ سب سے، جب ہم زیزیک کو پڑھیں گے تو آج کل سب سے زیادہ بڑا نظریہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کو وہ سینسزم کہتے ہیں. سو
کیونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم سیدھا آتے ہیں التھوسر کے ٹیکسٹ پہ. اور اگر ہم التھوسر کا میں بہت براڈ سے بات کروں گا تاکہ اور پھر میری مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خود پڑھیں گے بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریڈ آن یور اون بیکاز کوئی ٹیچر آپ کو فلسفہ پڑھا نہیں سکتا. یعنی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. ایونچولی آپ جب پڑھو گے تو ہو سکتا ہے آپ کسی خود ایک زاویے کے ساتھ ڈفرنٹ زاویے سے پڑھو اور آپ میرے پہ بھی کوئی تنقید کرو کہ میں نے صحیح طرح نہیں پڑھا، جو کہ بالکل فیئر بات ہے، ہوتا ہے. اسی طرح فلسفے کے اندر ریپیٹڈ کرٹیسزم کی ضرورت. اوکے لیٹس اسٹارٹ. التھوسر اس آرٹیکل میں پہلی بات یہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی جو ریاست ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ وہ مارکس سے لیتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس نے قبضہ کرنا ہے. اور یہ تاریخ بھر میں آپ کو ریاست کی ضرورت پڑتی ہے اگر کسی بھی حکمران طبقے نے حکمرانی کرنی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو حکمرانی ہے، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں ہم اس مونوپلی آف وائلنس کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس میں اجارہ داری ہے چند لوگوں کے پاس تشدد کی. یہ ویبر کی ڈیفینیشن ہے ریاست کی. تو کہتا ہے کہ یار یہ ناکافی ہے کیونکہ آپ ماں دھاڑ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تو ملک کو چلا سکتے ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظریہ بھی چاہیے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زاویہ بھی چاہیے. اگر آپ کوئی نظریہ عوام کو کوئی رولنگ کلاس کوئی حکمران طبقہ نہیں دے سکتا تو زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اس لیے آپ نوٹس کریں کہ پاکستان میں بندے غائب کرنے کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس کو ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ وہ ایک نظریاتی لائن بھی پش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ صرف آ جائیں ڈنڈے کے زور پہ تو پھر آپ چیزوں کو چلا نہیں سکیں گے. No matter how tyrannical a ruler is, they need the consent of the people as well. اور وہ کنسنٹ جو ہے اگر وہ آپ نہیں کر سکتے، اگر لوگ آٹومیٹکلی کنونس نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اس کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ وہ ایک سوال وہ ایک ڈویژن کرتا ہے بٹوین the repressive state apparatus and the ideological state apparatus. Repressive apparatus وہ ہے جو ڈنڈے کے زور پہ چیزوں کو چلاتا ہے. اس میں فوج ہو سکتی ہے، اس میں پولیس ہو سکتی ہے، اس میں اور ایسے ادارے ہو سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ حکمران کون ہے اور طاقت کس کے پاس ہے. On the other hand, you have ideological state apparatuses. یعنی جو وہ والے state apparatuses جو کہ لوگ کی نظریاتی ٹریننگ کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو جو بنیادی وہ جن کا وہ نام لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف پبلک سیکٹر کے نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے نظریاتی اپریٹسز. یعنی نظریاتی جو آپ ڈھانچے کہہ لیں، آپ ادارے کہہ لیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کا میڈیا، اس میں آپ کا ایجوکیشن سسٹم، اس میں آپ کے چرچ، ادھر چرچ ادھر آپ مسجد کہہ لیں. اس میں کہتا ہے ایون فیملی، ایون سول سوسائٹی کے اندر جو ادارے ہیں ان کے اندر جو کوشش ریاست کی ہوتی ہے کہ جو حاوی رجحان رہے وہ وہی رہے جو حکمران طبقے کا ہے. اگر مثال کے طور پہ حکمران طبقے کا ایک فیوڈل معاشرہ ہے جس میں بادشاہت ہے تو پھر معاشرے کے اندر یہ بلیف ہو کہ آپ کے جو بادشاہ ہے وہ خدا نے اسے اپوائنٹ کیا تاکہ بغاوت کو وہ سمجھیں، بادشاہ خلاف بغاوت کو سمجھیں کہ خدا کے خلاف بغاوت ہے. اور یہ تھرو آؤٹ ہسٹری میں رہا، اب سعودی عرب میں ابھی تک سے ہے کہ آپ بادشاہ خلاف بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہو. تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ رول تھا فیوڈلزم کے اندر وہ تھا چرچ کا. اور سے بعد میں کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں، ماڈرن دنیا میں، خاص طور پہ یورپ کے اندر، میں کہوں گا کچھ حد تک، بہت حد تک پاکستان کے اندر بھی تعلیمی ادارے یہ والا رول پلے کرتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس ساری چیز کے کرنے کا کہ آپ نے یہ جو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ایپریٹس ہیں انہوں نے یہ انشور کرانا ہوتا ہے کہ جو
عوام ہے وہ 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 روز جب اٹھے تو اس کے ذہن میں انہیں معلوم ہو کہ ان کی شناخت کیا ہے، ان کا معاشرے کے اندر ان کی جگہ کیا ہے. اس کو دوسرا کہتے ہیں کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ٹو ریپروڈیوس دا ریلیشنز آف پروڈکشن، یعنی روز مرہ انسان کو یاد کروانا کہ وہ ان کا معاشرے میں مقام کیا ہے، ایک مزارے کا مقام کیا ہے، ایک کسان کا مقام کیا ہے، ایک مزدور کا مقام کیا ہے، ایک طالب علم کا مقام کیا ہے. دس از اے ریپٹیشن تھرو وچ people are reminded of their place in society. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن کوئی ایک عام مزارہ جو ہے وہ بات کر دے بادشاہ کے آگے یا جاگیردار کے آگے تو سارا سسٹم کرمبل ہو جائے گا. سو اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. سو آپ کو آئیڈیولوجیکل apparatus چاہیے ان آرڈر ٹو ریپروڈیوس آئیڈیولوجی. لوگوں کا جو لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے یہ apparatus بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے پاس میں آپ کو 3 چیزوں میں حصوں میں اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم 3 پہ فوکس کریں گے. پہلا، آپ کو آئیڈیولوجی دکھاتی کیا چیز ہے؟ What is it that ideology tells you? When we say کہ یار بادشاہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، یا ہم کہیں کہ جی آپ چیف آرمی سٹاف کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، یا آپ مذہب کے کارڈ کو جو لوگ کھیلتے ہیں اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. What is it that ideology is showing? And in other words, what is it that ideology is hiding? ٹھیک ہے، یہ پہلا ہم سوال. دوسرا سوال ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ادارے ہیں اس کے اندر جو ریچولز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. What is the importance of rituals in securing the power of ideology؟ تو اس کی جو آئیڈیولوجی کی مادیت ہے، اس کی جو مٹیریلٹی ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور تیسری اور آخری چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیولوجی جو ہے وہ ہم آئیڈیولوجی ہمیں کچھ کسی نہ کسی چیز سے جوڑتی ہے، کوئی شناخت، کوئی ایسی بڑی چیز جو ہماری شناخت کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے. تو وہ بگ ادر جسے وہ کہتا ہے، وہ بڑی چیز ہے کیا، اور اس کے ساتھ ہمارا کس قسم کا رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ خدا ہو، قوم ہو، وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جس سے ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ محسوس کرتے ہیں یا جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. سو دس از پارٹ آف واٹ Althusser is looking at. اوکے، پہلی چیز، what is it that ideology is expressing؟ Althusser یہاں کہتا ہے کہ آئیڈیولوجی جو ہے وہ انسان کو اس کے جو مادی حالات ہیں، مادی اس کے جو رشتے ہیں، جو اس کے معاشرے کے اندر رشتے ہیں، ان کی ایک عکاسی کرتی ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے. So it is our relationship, it is a mirror of our relationship to the world. لیکن ادھر یہ بات انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے ایکسپریس کرتی ہے کہ انسان کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. It reflects this relationship in an inverted way. So for example, یہ جو ابھی آپ دیکھیں World War I کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہاں پہ اب ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ جو جنگ ہوئی اس کے پیچھے وسائل کی جنگ تھی. بہت سارے لوگوں کو بہت مطلب لوٹ مار تھی، انہوں نے کلونیل جنگ تھی، اس میں انہوں نے مارکیٹس کے اوپر قبضہ کرنا تھا، دنیا بھر کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا تھا، اس لیے یورپ آپس میں لڑ پڑا کہ کون قبضہ کرے گا. لیکن اگر اب آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو ایک جو عام لڑکا ہے، آپ سمجھ لیں مینچسٹر میں انگلینڈ میں لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی نوکری کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اپنے مسائل ہیں. دوسری طرف جو آپ کا کوئی فرانس میں کوئی سدرن فرانس میں کوئی ہے لڑکا، اگین ینگ لڑکا جس کی اپنی زندگی مسائل، جرمنی میں ہے، باقی جگہوں پہ. اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے بادشاہ نے، تو پھر اس نے لڑنی تو انہی لڑکوں کے تھرو ہے.
ان کو آپ نے آرمی میں لے کے جانا ہے، آرمی کے بعد پھر آپ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا ہے، پھر ایک دوسرے سے کے اوپر گولیاں چلوانی ہے، پھر آپ نے ان میں بہادری بھی لے کر آنی ہے. یعنی اگر انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو آپ چاہتے ہو وہ کریں، تو پھر ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بڑی چیز کرے. وہاں پہ آ جائے گا ایک دم سے کہ دیکھیں آپ تو کنگ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ تو ایک ڈیوائن ہستی کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کی زندگی کی آج جو معنی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک غریب لڑکے ہیں برمنگم میں یا مینچسٹر میں، جس کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، اس کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، بلکہ all of a sudden you are at the heart of history. آپ جو ہے آپ اس ملک و قوم کی عزت ہیں، آپ ملک و قوم کے لیے جان دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ سرخرو ہیں، آپ نے بادشاہ کو بچا لیا. اگر آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہید ہیں، پھر بھی آپ سرخرو. Now here's the trick. چاہے اسے یہ کہا جائے، چاہے اسے یہ کہا جائے کہ یار مجھے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے، ساؤتھ افریقہ کے، انڈیا کے، اور ادھر ادھر وہاں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں، فرینچ آ کے میرا مقابلہ کر رہے ہیں، جرمنز بھی تنگ کر رہے ہیں، تو میں تمہیں اپنے پیادے کے طور پہ مروانے لگا ہوں. اب یہ بات تو اچھی نہیں لگتی اگر آپ کسی کو اتنا اس طرح کا سچ بول دو. آپ نے اس کو الو بنانا ہے، آپ نے کام وہی لینا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک سینس آف پرپس دینا ہے جس سے جو وہ کر رہا ہے وہی کام کر رہا ہے، ایونچولی آپ کے لیے گولیاں چلا رہا ہے یا گولیاں کھا رہا ہے. لیکن جب وہ اپنے مائنڈ کے اندر اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے ایز پارٹ آف سم ہائر پرپس. شہادت ہے، غازی ہوں، جو بھی whatever he is doing, he is all of a sudden thinking about participating in a historical process. یہی چیز اگر آپ نے جب مختلف جگہوں پہ آپ پاکستان کے اندر بھی لے لیں، کسی نے کسی سے مرڈر کرانا ہے، یا یہاں پہ جو پوری ایک سوسائڈ بامبنگز کے آئیڈیالوجی بنی، اور بھی ایوری تھنگ گیٹس جسٹیفائڈ. یہاں تک کہ اگر آپ اس کو ایوری ڈے ریلیشنز میں دیکھ لیں تو یہ جو بیسکلی بہت پیٹی لیول پہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں گھروں میں ان کو ایک چھوٹا موٹا پریولیج ہے کہ جی بیوی اس طرح سے کام کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، ماں کر رہی ہے. اب ظاہر ہے وہ آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے کام ارد گرد ہو رہے ہیں. اب میں اگر یہ کہوں کہ یار میں ہر ڈرام ہوں، میں کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ عورتیں میرے لیے کام کرتی ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، پھر تو میں برا لگوں گا نا. تو میں کس طرح اس کو جسٹیفائی کروں گا؟ میں کہوں گا دیکھیں اسلام میں یہ ہے، مرد کا یہ مقام ہے، عورت فوراً 2 منٹ میں عالم بن جاؤں گا جس طرح سارے لڑکے بن جاتے ہیں کہ جی سب کو پتا ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں. تو میں اس طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو اگلا بندہ ہے وہ بھی لاجواب ہو جائے اور میں اپنے آپ کو بھی کنونس کر سکوں کہ میں کوئی اتنی بری چیز نہیں کر رہا. So ideology is both the stories others tell us, it is also the stories we tell ourselves. جو ہم اپنے آپ کو سٹوریز بتاتے ہیں in order to justify our relation to the world. جن معروضی رشتوں کے اندر ہم موجود ہیں، چاہے وہ روزمرہ کے رشتے ہوں، ایک دوسرے سے، بہن بھائی کے، میاں بیوی کے، ماں باپ کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، یا ٹیچر کے ساتھ، یا ہمارے رشتے ہوں ریاست کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، all of that is part of ideology. اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں نہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. So that's number one. It tells you, gives you an inverted mirror to understand your existing relationships. Now we come to the second point. اور by the way یہاں پہ وہ فرائڈ کو بھی استعمال کرتا ہے which I find very interesting، کیونکہ یہ آئیڈیا ہے کہ ایک طرح سے ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے اون پہ کچھ نہیں کرتی. آئیڈیالوجی صرف ایکسٹرنل ریالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جیسے ڈریمز جو ہیں وہ ایکسٹرنل ریالٹی کو کرتے ہیں، یا انکانشیس جو ہمارا جو لاشعور ہے انسانوں کا وہ ایکسٹرنل ریالٹی کو ایکسپریس کرتا ہے. سو فرسٹ پوائنٹ دین از ideology both expresses and hides our relationship to the world. وہ ہمیں دکھاتی بھی ہے
اور چھپاتی بھی ہے جو ہمارا رشتہ ہے دنیا کے ساتھ. سو آئیڈیالوجی بوتھ ایکسپریسز اینڈ ہائڈس. نمبر ٹو، میں نے اس کہا کہ دا امپورٹنس آف ریچولس. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریچولس کیوں امپورٹنٹ ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی اگر صرف کوئی یہ کہہ دے کہ یار آپ بس اس کو، یہ میں نے آپ کو کنونس کر دیا ہے، میں آپ کو ایک لیکچر دے کے نکل پڑوں، تو پھر دیٹ از ناٹ انف. کیونکہ لوگ سن لیں گے، کنونس ہو بھی گئے، انہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو واپس دنیا ان کو لے جائے گی اپنی طرف. آپ کو اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے، حکمران کسی طبقے نے، تو اس کو پھر ادارے بنانے پڑیں گے جہاں پہ ریچولز ہوں، یعنی کوئی روایت ہو جس کے ذریعے یہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی ایکسپریس کر سکیں. سو چرچ ہے، میڈیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کہتے ہیں سارے جو آپ فیملی ہے، ان سب کے اندر اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، چاہے وہ لیگل ہوں چاہے وہ انفارمل ہوں. اور ان رولز کے اندر انسان جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، جو ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ بفور مین اور وومن از بورن، آپ یو آر انسکرائبڈ ان دوز ریلیشنز. آپ نظری جو سماج کے زاویے ہیں دیکھنے کے، نظریات کے، آپ اس کے اندر پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ پتہ ہے آپ کو باپ کا نام ملے گا، آپ کس طبقے میں پیدا ہو رہے ہو، آپ کس مذہب میں پیدا ہو رہے ہو. آلریڈی آپ بچے کو نہیں پتا، لیکن وہ پیدا ہی کسی نظریاتی ایک فریم ورک کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور پھر اس کی جو پرورش ہے وہ ظاہر ہر گھر کے اندر ایک نظریاتی کسی پہلو سے ہو رہی ہے. تو فیملی کے اپنے جس طرح ریچولز ہیں، پھر وہ چرچ جائے گا یا مسجد جائے گا، پھر اسکول کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اسکول میں کوئی آج آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس تو انہیں کہہ رہے ہیں اچھا جی آج آپ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے، ہمیں بس فیلنگز اپنی بتائیں، یا ان سے فلسفے کی بات صرف ہو رہی ہے، دل کرتا ہے آئیں نہ آئیں. نہیں، یو ہیو ٹو بی ایٹ اسکول ایٹ 7:30، بیل بجے گی، پھر تلاوت ہوگی، پھر نیشنل اینتھم ہوگا، پھر آپ کلاس میں جاؤ گے، پھر بیلز 4 بجیں گی، پھر بریک ہوگی، پھر واپس آؤ گے، پھر ختم ہوگا، پھر آپ گھر جاؤ گے، پھر آپ نے ہوم ورک کرنا. جو لوگ اسکول میں نہیں ہیں ان کو یہ ڈراما ہوگا، یہ سارا ایک سسٹم تھا ہمارا جس سے ہم سب گزرے ہیں. But this was part of all of this seemingly neutral thing is part of the ritual of an ideological state apparatus. یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ایپریٹس کا، ایک نظریاتی ادارے کا ایک اپنے ایک روایت ہوتی ہے، اپنے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ عمل ہوتے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو گھسا دیتے ہیں. سو بچپن میں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یار کیوں اس طرح ہم نے صبح کھڑا ہونا ہے ٹھنڈ میں، اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم نے نیشنل اینتھم کی بچپن میں تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن کرنا وہ ضروری ہے، ساری دنیا میں لوگ کرتے ہیں. اور اس کے کرنے سے آپ ایونچولی اس ساری سچویشن کا حصہ بن جاتے ہو، اور آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کب آپ نے اس ساری چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اس لیے جو لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو آپ سب لوگ مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملے ہوں گے، ہندو، مسلمان، کرسچن، وہ اپنے سچ کے بارے میں اتنے ہی کنونسڈ ہوتے ہیں جتنے کسی اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس سارے عمل کے اندر گھس چکے ہوتے ہیں. اور وہ جو آئیڈیالوجی ہے اوور ٹائم ان ریچولز کے ذریعے وہ ان کے ذہن سازی ان کی ایسی کر چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے وہ زاویہ بن چکا ہوتا ہے دنیا کا. اسی طرح آپ جس بھی ملک میں پیدا ہوتے ہو، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، امریکہ، میکسیکو، آپ اس ملک کا جو نظریہ ہے یا اس ملک کی جو پوزیشن ہے کسی چیز پہ، زیادہ چانس ہے کہ آپ کا رجحان اسی طرف ہوگا. آپ انڈین دوستوں سے بات کریں تو وہ بالکل جو ارناب گوسوامی وغیرہ ہے، ادھر ادھر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ اس طرح کی بات کر دیں گے. ہمارے لوگ دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ کی بات کر دیں گے. اور وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے یا ان کے لوگوں نے بہت کوئی نہ ڈیپ فلسفی پڑھی ہے اسٹیٹ کی، اور بہت زیادہ دیکھا ہے کیا تاریخ کے مطابق کیا مودی جو ہے وہ سچا ہے جھوٹا ہے، عمران خان سچا ہے جھوٹا ہے. There's none of that. وہ بس ایک موونگ ٹرین ہے، ایک چلتی ہوئی ٹرین ہے آئیڈیالوجی، جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہو، وہ آپ کو خود ہی ایک طرف لے کر جا رہی ہے.
اٹ از ٹینڈنسی، ایک رجحان ہے جو آپ کو حکمران طبقے کی جو خیالات ہیں وہ آپ کے اندر ذہن، آپ کے ذہن نشین کر رہا ہے آپ کو، آپ کے اندر، تو وہ آپ کو اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کرتا ہے، پاسکل کا ایک ایگزامپل دیتا ہے، کہتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ کوئی اگر کہے کہ یار مجھے یقین نہیں آ رہا خدا پہ، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ سے میں ڈبیٹ کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے یار میں تب تک نہیں نیل کروں گا، تب تک نہیں جھکوں گا جب تک مجھے یقین نہیں آتا، تو اس کو پاسکل کہتا ہے کہ نہیں، آپ غلط کر رہے ہو، پہلے آپ جھکو، پھر آپ کو یقین آ جائے گا۔ یعنی آپ عمل میں ایک دفعہ چلے گئے تو آپ آئیڈیالوجی میں بھی بلیو کرنا شروع کر دو گے۔ it is practice for Althusser. Practice is more important than ideas. Ideas justify a practice. اب میں پریکٹس میں ہوں، ایک میں پاکستان کے اندر، پاکستان کے داروں میں پلا بڑھا ہوں، تو پھر اور مجھے اس کو جسٹیفائی خود بخود کرنا پڑ جائے گا اپنے ہی عمل کو۔ میں جس گھرانے میں، جس مذہب سے میرا تعلق ہے، جس جنس سے تعلق ہے، جس مسلک سے تعلق ہے، میں کیونکہ اس کے اندر میری ساری پرورش ہوئی ہے، میں اس کو خود ہی جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے آئیڈیالوجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو کسی ایسے عمل کے اندر لے آئے۔ سو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ ideology has a material existence in practices and rituals, which then are embedded in institutions. اس لیے ideological institutions جو ہیں ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل حمزہ، نیکسٹ میں لاسٹ جو پوائنٹ ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں، انٹرپلیشن کو جو کہہ رہے ہیں حمزہ، یعنی ہم یہ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے کسی جب ہماری شناخت جو ہے وہ کسی بڑی چیز سے جڑی ہوئی ہے، جیسے میں نے قوم سے، خدا سے، کسی بھی چیز سے، سو ہم اس سے کس طرح سے جڑتے ہیں۔ اینڈ یہاں پہ اگین I'll start by repeating جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ ایک خاص عمل کے اندر ہو، اس عمل کا مقصد کیا ہے کہ ایونچولی آپ ایسی سچویشن میں آ جاؤ کہ جب کوئی آپ کو پکارے تو آپ کو ایک ایبسٹریکٹ نام لے کے پکارے، آپ کو لگے آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے، ہے یو، وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سڑک پہ، وہ کہتا ہے کوئی کسی کو ہیل کرے، ہے یو، اور اگر آپ اس کو مڑ کے واپس دیکھو تو اس کا مطلب آپ کو لگا ہے آپ کی طرف کسی نے اشارہ کیا۔ مگر اس کو میں تھوڑا سا زیادہ آسان کر دوں تو کوئی اگر کہے کہ اے پاکستانی ہوں، جب کوئی کہتا ہے پاکستانی ہوں اور ہم سب کہتے ہیں ہم سے مخاطب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کے اندر اس وقت زندہ ہیں، جس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں۔ یا کوئی انڈیا کے اندر کوئی کسی کو کہتا ہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر کہتا ہے جیالو، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ٹائیگرز، ٹھیک ہے، کپتان کے جو بھی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ آپ سے مخاطب ہیں، یعنی آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بن چکا ہے، اور آپ کو فورس کرتا ہے ٹو ٹرن۔ یعنی میں پیچھے سے اگر کسی نے کہا کہ جی پاکستانی، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا، دیٹ مینس I have become part of that ideology. In other words, I was already a part of that ideology. So I become a subject of that ideology. اور یہاں پہ لفظ سبجیکٹ کا استعمال کرتا ہے، اور اس بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ سبجیکٹ وہ اس کی دو ڈیفینیشن سے بتاتا ہے، کہتا ہے ایک سبجیکٹ وہ ہے جو کہ ڈیکارٹ ایک تھیرسٹ ہے، ان کے لیے سبجیکٹ ہے جو کہ ریشنل طریقے سے، فری طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ that person is a subject. Now he says, but there's another meaning of the word subject, which is subjection. Yes, subjugated سے، جس کا مطلب ہے کہ وہ دبا ہوا ہے، وہی شخص جو آزاد ہے وہی شخص دبا ہوا ہے۔ اور وہ وہاں پہ التھوسر کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو سبجیکٹس ہیں، جو فری سبجیکٹ ہے، وہ فریلی اپنی سبجیکشن چوز کرتا ہے۔ یعنی ورلڈ وار 1 کے اندر ایک انسان جو ہے، نوجوان،
وہ خود اپنی خواہش سے ارب پتی لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے ایک ایسی جنگ میں جس میں سے جانے کی ضرورت نہیں. سو وہ فری ہے, وہ اس کو اعزاز سمجھتا ہے اور وہ لڑنا چاہتا ہے. سو ہی از اے سبجیکٹ ڈیسائڈنگ his own path in life. But پرابلم از کہ اسے خود بھی معلوم نہیں کہ لاشعوری طور پہ جو وہ فری چوائس کر رہا ہے, جسے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی خواہش ہے, وہ اس کی خواہش ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کی خواہش ہے, وہ کسی اور کے خواب کو لے کر اپنا خواب سمجھ رہا ہے, وہ کسی اور کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کے لڑ رہا ہے. اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کسی اور کے ساتھ, کسی اور کے انٹرسٹ کے ساتھ. That is the power of ideology, to move you to identify with some big other. یہ کیا ہے big other؟ ایک کوئی ایسی آپ کو آئیڈیا چاہیے, کوئی ایسی اینٹی چاہیے جو کہ انسان سے بڑھ کر ہو. مثال میں آپ کو دیتا ہوں نیشن کی. نیشن جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے آپ کا, ایک بڑا آئیڈیا ہے قوم کا کہ ہم ایک قوم کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں. سو وداؤٹ دیٹ آئیڈیا آف اے نیشن, ماڈرن دنیا کے اندر ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے, نیشنل آئیڈینٹی, وہ نہیں بنا سکتے. سو وی نیڈ اے نیشن. اور نیشن ہمیشہ کیونکہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, تو اس کے لیے پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں, وہ اس کو زندہ رکھنے, وہ ایک بڑی ایک لحاظ سے کمزور چیز ہے کیونکہ ایک آئیڈیا ہے جو ہم سب کو جوڑتا ہے. تو وہ پھر خون بھی مانگتا ہے, وہ بار بار لوگوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جس طرح آپ سمجھو نا کہ وطن کی مٹی کے لیے ہم جان دے رہے ہیں, ہم وطن ہماری ماں کی طرح ہے, کوئی اس طرح کی ساری جو باتیں ہیں, this is ideological talk, جس کے معنی ہے یہ ہے کہ آپ ایک بگ ادر آپ نے تصور کیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پکار رہا, اور اس کے بغیر آپ وہ چیز نہیں کر سکتے جو آپ کو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. سو there is a calling that you have in your mind, اور اس کو زیادہ ریاست بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے استعمال کرتی ہے لوگوں کے خلاف. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اب here we are ending our session. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ التھوسر کے لیے ساری جو آئیڈیالوجی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب غلط ہے. We all are ideological. کوئی اچھا کام بھی اگر ہو رہا ہوگا تو اس کو آئیڈیالوجی کی ضرورت پڑے گی. بھگت سنگھ ٹرولی بلیوڈ, وہ حالانکہ مذہب میں بھی بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن ہی ٹرولی بلیوڈ کہ ریولوشن واز اے ریئل پاسبلٹی. وہ لڑا اس بنیاد پہ کہ وہ کسی ایک نظریے کی, کسی اس کو ایک آئیڈیا تھا کہ اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. سو جب مادی جو آپ کے رشتے ہیں ان کے اندر جب تگ و دو بڑھتی ہے, then you don't only have physical fight between two sides, you also see the emergence of a counter ideology, a counter interpolation. اگر وہاں پہ برٹش کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لائل سبجیکٹس ہو بادشاہ کے, اور کوئی بھی انڈین جو ہے جو غلط کرتا ہے وہ سیڈیشن, جو بادشاہ کے خلاف بات کرتا ہے وہ سیڈیشن کرتا ہے, وہ غداری کرتا ہے. تو پھر ایک نئی انٹرپولیشن آتی ہے 1910 کی دہائی میں اور 20 کی دہائی میں, جو کہ بادشاہ کی جگہ کو ریپلیس کر دیتی ہے انقلاب سے. The revolution is interpolating people to do more. یا آگے جا کے آئیڈیا آف فریڈم آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ قربانی دو, جان دو, اور وہ ایکسپریس کر رہا ہے, وہ ظاہر کر رہا ہے اس ٹینشن کے جو مادی حقیقت کے اندر ہے between the rulers and the ruled. And it becomes possible to change society only when those who are oppressed also gather around an ideology, جو کہ ان کی روزمرہ کی جدوجہد کو کوئی بڑا مطلب دے, کوئی بڑے معنی دے. جیسے جو بڑے معنی ہیں, جو ڈیوائن ہے,
اس کی اجارہ داری ریاست کے پاس ہے یا حکمران طبقات کے پاس ہے، وہ اجارہ داری تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک گراؤنڈ سے بھی کوئی، گراس روٹس لیول سے بھی کوئی نیا متبادل سوچ نہیں آتی۔ اب اس کا پرابلم نیچرلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ بھی اٹل حقیقت نہیں ہوگی۔ Whenever we participate in anything, we are never participating in something absolutely true. بھگت سنگھ کے پاس کمپلیٹ ٹروتھ نہیں تھا، وہ بھی آئیڈیولوجیکل تھا، لیکن اس کی آئیڈیولوجی جو تھی وہ ایکسپریس کر رہی تھی ڈاؤن ٹراڈن محکوم طبقات کی سوچ کو۔ In that sense for Althusser, it is a choice. It is a choice we all have to make کہ ہم کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایونچولی زندگی اس کے لیے ادروائز، کیونکہ وہ مذہبی نہیں ہے تو اس کے لیے زندگی جو ہے بے معنی ہے، ایز سچ کوئی بڑا میننگ نہیں ہے لائف کا۔ لائف کا میننگ بنتا ہے within a certain situation, within a political formation, within a struggle. یہ سچویشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کون جو ہے وہ یزید ہے، کون حسین ہے، آپ نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ That's why the question of ethics and values becomes so important کہ میں چوز کر رہا ہوں ایک چیز، but it will still be ideological۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے یاد رکھنا کہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بات، کوئی متبادل سامنے لا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں اس کو ایسے نہیں پریزنٹ کرنا چاہیے کہ یہ مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ حیات ہے، جیسے مارکسزم ہو گیا یا لبرلزم ہو گیا، کوئی بھی۔ we have to recognize that no matter what our position is, it has ideology in it، جس کا مطلب ہے کہ we should allow its critique، اس کے اوپر criticism رہنی چاہیے۔ آخر میں اگر ایک چیز امپاورنگ مجھے لگتی ہے التھوسر کے ٹاک سے، جو آپ لوگ شاید اس میں انٹرسٹ لیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک مینچسٹر کی میں نے مثال دی نا، کہ مینچسٹر کے ایک لڑکے کو ضرورت، اس کی زندگی ایک دم سے معنی خیز ہو گئی کہ وہ بادشاہ کے لیے لڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، محلے میں کوئی عزت نہیں تھی، ایک دم سے بادشاہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ So the small subject is willing to sacrifice himself for the big subject being king here۔ مگر انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی اسمال سبجیکٹ کو بگ سبجیکٹ کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں ریاست کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے، the big subject also needs us as much as we need him، which means ریاست کو بھی ہماری ضرورت ہے ہر وقت۔ ریاست بھی بار بار ہمارے پاس ہی آتی ہے، ہم سے خون مانگتی ہے، ہم سے دفاع کی بات کرتی ہے، which means کہ جو پاورفل ہیں، جو اتنے پاورفل لگتے ہیں، وہ شاید اتنے پاورفل نہ ہو۔ بادشاہ تبھی تک بادشاہ ہے جب تک لوگ اس کو نیچے بادشاہ مانتے ہیں، جاگیردار تب تک ہی جاگیردار ہے جب تک مظاہرہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ جو فیکٹری مالک ہے، اس کی اجارہ داری تب تک کیا جب تک ورکر اپنا حق نہیں مانتا۔ In that sense, this is a reflection of a fragile relationship، ایک کمزور رشتے کی نشاندہی کرتی ہے آئیڈیالوجی، and there's always chance for a counter ideology through a counter resistance۔ So what we need, I think, broadly speaking, in Pakistan, I think there's a lot of resistance happening across Pakistan. It is expressing itself۔ ابھی کسی نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، یا کبھی ورکرز کی اسٹرائکس ہوتی ہیں، کبھی ابھی ہم فیصل آباد گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ورکرز کی حالت تھی، وہ ان کو بے روزگار ہیں کتنے عرصے سے، تو وہ بالکل بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں لوگ۔ لیکن لڑائی ہر جگہ ہے، وہ سندھ کے اندر جزائر کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، اور بھی جگہوں پہ آپ جہاں جائیں گے، اوکاڑا میں ملٹری فارمز پہ مسئلہ ہے۔ Everywhere there's a fight, but what we need right now is a counter ideology that can bring all of this together, and this is what Althusser is pushing at, that every successful movement requires an ideology that can challenge the ruling ideology and become the ruling ideology۔ اور آپ باقیوں سے فرق اس طرح سے ہو سکتے ہو باقی رولنگ آئیڈیالوجی سے، کہ آپ کو خود محسوس ہو کہ آئیڈیالوجی ہے، یعنی تنقید کی جو گنجائش ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ Some excellent questions by
اسامہ نصابہ توحید وغیرہ آئی ول آنسر دیم، میں لکھ کے کروں گا، ان کا لکھ کے رپلائی کروں گا. اینڈ تھینک یو سارا فار دیٹ. یہ بالکل پولیس والی جو ایگزامپل ہے، اینڈ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس نے 68 کی موومنٹ کے بعد لکھا تھا، جو فرانس میں بہت بڑی 68 کی ایک موومنٹ تھی جس میں پولیس کا بہت ہی ایک بروٹل رول تھا. اور وہ جو ایگزامپل دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ سڑک پہ آپ کو کوئی کہے ہے یو پولیس والا، تو آپ کے اندر ایک گلٹی ہوگا کہ ضرور یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے. دیٹس وین یو نو you are a citizen who is free to be subjected by this policeman. وہ آپ پاور، اس کی اتھارٹی ریکگنائز کر رہے ہو. اور جب ہم بٹلر کو پڑھیں گے، جوڈتھ بٹلر کو، تو وہ یہی کہتی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہے یو کہہ رہا ہوتا ہے اور کسی کوئی نہیں مڑتا. اینڈ دیٹ از وین آئیڈیالوجی بیکمس فریجل. کوئی آپ کو نام لے کے کہتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے. کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ جھکو گے، آپ الٹا اپنا سر اٹھا لیتے ہو. سو when you don't do as ideology demands of you, that is when ideology comes into crisis. جب کوئی ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حق میں بولتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے حق میں بولتے ہیں، that is when all of a sudden you are no longer accepting ideology. You're no longer accepting the place given to you by ideology in society. You're actually shattering the places, and that is the start of any revolution. چاہے وہ ایک لڑکی اپنی زندگی خود گزارنا چاہتی ہو، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے پڑھائی جو ہے اس کو پرسیو کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ کوئی کوئی ہیلتھ ورکر ہو جو پروٹیکشن چاہتا ہو. جب وہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں جو سسٹم نہیں دینا چاہتا، دے آر آلریڈی entering out, they're exiting ideology, they're leaving ideology, and they are open to some new kind of ideological framework. اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا. اینڈ وی ول ڈسکس لائیوائے ژیزیک نیکسٹ ویک، جو بہت امپورٹنٹ تھیورسٹ ہیں. اور آج میں آپ لوگ کے کچھ کوشچنس کا آنسر کروں گا. ونس اگین ڈونٹ فرگیٹ دا اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ آن دا 27th of November. بہت سارے آپ کے ساتھیوں سے وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی. میں دیلا کچھ بکس وغیرہ بھی ابھی ریکمینڈ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ ایوری ون. تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ سی یو نیکسٹ سنڈے.